मेरा देश में है 99 बेईमान, फिर भी हमारा भारत महान। दरूद से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम। ये कुरान करीम की आयत को आपके सामने पढ़ा गया। ये कुरान करीम की आयत का मर्तबा को, इनका बयान को अगर बयान किया जाए तो फिर मुश्किल है। इंसान का ज़बान फट सकता है चमड़े का, लेकिन अल्लाह के कलाम का तारीफ़ ख़त्म नहीं होगा। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस की बात को गौर से सब करीब करीब होकर बैठ के सुनो। हदीस की बात को बड़ा ध्यान से तवज्जो के साथ में सुनना चाहिए। हदीस कुरान की बात जहाँ होती है, वहाँ अगर हम दुनिया की बात करते हैं तो हदीस कुरान का एक तौहीन बेअदबी होता है। हदीस कुरान की बात जब होती है, वो सब इधर उधर जो ध्यान देते हैं, इधर करीब आके बैठो। वो क्या है कि शैतान पीछे से हमला करके वो बातचीत में लगा के टाइम पास करा देता है। क्योंकि शैतान जो है दीन की बात ना सुनने देता है, ना इंसान को सही रास्ता में चलने देता है। शैतान अल्लाह के सामने वादा करके आया कि हमको सुकून मिलेगा, तेरा बंदा बंदी को तेरा रास्ता से भटकाने से हमारा पेट भरेगा। तो शैतान का काम वही है। कुरान में आयत है, इन्न शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन। शैतान इंसान के लिए खुल्लम खुला दुश्मन है। तो इसीलिए बातचीत बंद करके इधर करीब में आ जाओ, यहाँ बाहर के कोई नहीं है। तो दरअसल बात ये है, ये मजलिस है, इधर आ जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहाड़ पर गए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहाड़ पर गए। पहाड़ पर जब गए तो वहाँ पर देखते क्या है कि चट्टान पत्थर है, अजीब किस्म का पत्थर। और पत्थर पत्थर होता है कि पत्थर कितना मजबूत होता है। पत्थर को देख कर आए, इधर 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 सब ये मत करो, ये सामने करीब में, सामने सामने आके बैठो। टेक लगाना छोड़ के करीब आके बैठो। इधर सब जगह खाली है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहाड़ से घूम कर आए। आने के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो एक तो देखने वाला का आँख को देखना या तो होंठ को देखना, सामने बैठने पर हदीस कुरान का बात जो है दिल में उतरता है। जब दिल में उतरता है तो आदमी को फिर उस पे रास्ते पे चलना आसान होता है। तो पहाड़ पे कौन गए? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम कौन है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम वो फरिश्ते का नाम है जो अल्लाह के पास से खबर लेके पैगंबरों के पास पहुंचाने वाले फरिश्ते का नाम है। अल्लाह के पास से जो खबर होता है, जैसे कुछ दिन पहले हम लोग के यहाँ पर क्या था, चिट्ठी था, जिसको खत बोलते। चिट्ठी एक जगह से दूसरे जगह जाता है, इसमें फला फला ऐसा ऐसा चिट्ठी होता था। अभी तो चिट्ठी और ख़त की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तो मोबाइल में SMS हो गया है। SMS करके भेज दिए, तुरंत यहाँ पे बटन दबाए, वहाँ पे तुड़ुम करके आवाज़ हो गया। तो वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो थे, अल्लाह के पास से खबर लेके पैगंबरों तक पहुँचाते थे। अल्लाह जो बोलते थे वो जिब्राइल आके पैगंबर के पास पहुँचाते थे। तो वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहाँ गए थे? पहाड़ पे गए। वहाँ से आने के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना चाहिए। जहाँ पर नबी का नाम आए और दरूद शरीफ अगर ना पढ़े तो मेरे नबी ने फरमाया कि वो कंजूस और मक्खी चूस। जो नबी का नाम सुन करके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कहे तो मेरे नबी ने उनको बद्दुआ फरमाई। तो इसीलिए जहाँ पर नबी का मोहम्मद का नाम आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना चाहिए। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है पहाड़ से आए। आने के बाद मेरे नबी को बोले कि या रसूलुल्लाह, मैं पहाड़ जो है पहाड़ पे गया था, पत्थर चट्टान को देखा तो बहुत मजबूत है। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि शायद
ہمارا خیال ہے کہ پتھر سے زیادہ مضبوط چیز کوئی چیز نہیں ہے۔ میرے نبی کے سامنے حضرت جبرائیل علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید کہ پتھر سے زیادہ مضبوط چیز کوئی چیز نہیں ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ جبرائیل تم کو کیا پتہ ہے، تم صرف چٹان کو دیکھ کر آئے، پتھر کو دیکھ کر آئے اور تو کہتے ہو کہ پتھر سے زیادہ مضبوط چیز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھر سے بھی مضبوط چیز بنایا ہے۔ تو میرے نبی نے جب فرمایا تو جبرائیل نے پوچھا یا رسول اللہ بتائیے پتھر سے مضبوط چیز کیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا پتھر سے مضبوط چیز اللہ نے لوہا کو بنایا۔ پتھر کتنا بھی بڑا ہو لوہا مارو تو ٹوٹ جائے گا، پتھر سے لوہا ہوتا ہے، پتھر سے پھر لوہا ہوتا ہے۔ تو پتھر جو ایک دم مضبوط ہو کے ایک دم جو گھٹ بن جاتا ہے تو پھر اس سے لوہا تیار ہوتا ہے۔ تو بولے لوہا کو جو ہے اس سے مضبوط چیز بنایا۔ تو فرمانے لگے تو پھر جب لوہا مضبوط ہے اس سے تو کوئی چیز مضبوط نہیں ہے۔ تو فرمانے لگے اللہ تعالیٰ نے لوہا سے بھی مضبوط چیز کو اللہ بنایا۔ بولو کیا بنایا؟ بولے کیسا بھی لوہا رہو آگ اس کو پگھلا دیتی ہے، تو اس سے بھی مضبوط چیز کو اللہ نے آگ کو بنایا۔ تو بولے تو پھر آگ مضبوط ہو گیا۔ تو بولے آگ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مضبوط چیز کو بنایا ہے۔ بولو وہ کیا ہے؟ بولے آگ سے بھی مضبوط چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، وہ پانی کو بنایا۔ کیسا بھی وہ آگ جلتا رہے پانی مارو تو بجھ جائے گا۔ تو بولے کہ پھر تو پانی مضبوط چیز ہے تو اس سے مضبوط چیز کوئی چیز نہیں ہے۔ تو بولے پانی سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ہوا کو مضبوط چیز بنایا۔ پانی کو بھی طاقتور جو ہے، پانی سے بھی مضبوط چیز طاقتور چیز اللہ نے پانی کو ہوا کو بنایا۔ ہوا جو ہے کیسا بھی ہو اٹھا کے پھینک دیتی ہے، پانی کو بھی اٹھا کے پھینک دیتی ہے۔ تو فرمانے لگے ایسے بہت سارے چیز گناتے گئے۔ لاسٹ میں میرے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے مضبوط چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر آیت ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو سب سے بہترین جو ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے بہترین سانچے میں ڈھالا ہے، یعنی مضبوط بنایا، اچھا بنایا، خوبصورت بنایا۔ انسان سے خوبصورت چیز کوئی چیز نہیں بنایا، یہاں تک کہ چاند سے، سورج سے، زمین سے، سارا چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مضبوط بنایا۔ 18,000 مخلوقات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے بندگی کے لیے بنایا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ تو یہ کوئی معمولی بات ہو گئی؟ انسان کتنے اچھے ہیں، کتنے عمدہ ہے۔ تو میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو فرمائش ہے کہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہم الصلاۃ والسلام اور حضرت زلیخا، میرے آقا جناب محمد رسول اللہ کالی کملی والے حسن حسین کے نانا جان فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ابو جان، ہمارے نبی آپ کے نبی سرکار مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہم الصلاۃ والسلام کے اپنے 2 بھائی تھے اور سوتیلی ماں کے 9 بھائی تھے۔ ٹوٹل کتنا ہو گئے؟ 2 اور 9 11 بھائی تھے۔ تو میرے عزیز و دوستو ماں اور بہنہ، بڑی سمجھنے کی بات ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھائی تھے سب سے خوبصورت، سب سے اچھا، سب سے عمدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 11 بھائی میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بنایا تھا۔ تو یوسف علیہ نبینا علیہم الصلاۃ والسلام کے ابا کا نام کیا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ابا کا نام کیا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ تو یعقوب علیہ السلام جو ہے جتنے ان کے بیٹے 11 بیٹوں میں سب سے زیادہ پیار محبت جو کرتے تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے کرتے تھے۔ تو اور جو بھائی ان کے تھے ان لوگوں کے اندر تکرار ہوئی، ان لوگوں کے اندر درار ہوئی، ان لوگوں کے اندر ڈسمس ہوئی کہ یہ میرے ابا یعقوب جو ہے سب سے زیادہ یوسف کو چاہتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ہم سے نہیں کرتے ہیں۔ ایک بار دیکھے، 2 بار دیکھے، بار بار دیکھتے رہے
تو سارے بھائیوں نے پلاننگ کیا کہ یوسف کو جو ہے ابو جو ہے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ایک کام کیا جائے، حضرت یوسف علیہ السلام کو برخاست کر دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ اس کو پلاننگ کیے، سارے بھائیوں نے اکٹھا ہو کر کے پلاننگ کیے، اور یوسف علیہ السلام کے جو ہے اپنے بھائی جو اپنا سگا بھائی جو ہے بنیامین، اس کا نام، اس کا اپنا بھائی کا نام بنیامین، اور دوسرے جو سوتیلی ماں کے جو بھائی ہے وہ 9 بھائی، ان لوگوں نے پلاننگ کیے، اپنا بھائی نے بلکہ ان کو سترک کیا کہ دیکھو یہ بھائی لوگ اپنا اپنا ہوتا ہے، اپنا بھائی کے اندر جو ہے اس کے اندر ہمدردی محبت تھوڑا الگ ہوگا، لیکن حالانکہ چاہیے کہ سب کو ایک جیسے سمجھنا چاہیے۔ جیسے کہ آپ مثال کے طور پہ سمجھے، اپنا لڑکا کا جتنا خیال کرتے ہیں، خالہ جو ہے وہ بھی ماں کے برابر ہے، اس لیے بولتے کیا خالہ ماں بولتے ہیں کہ نہیں، خالہ اماں بولتے ہیں کہ نہیں، تو پھر بھی اپنا لڑکا کا جتنا اپنی ماں جیسے حفاظت کرتی ہے، وہ جتنا بھی اس کی بہن ہو اتنا لاڑ پیار کر سکے گی؟ نہیں کر پائے گی۔ تو اسی طریقے سے ان کے ساتھ میں وہ برتاؤ نہیں ہوا، تو سارے بھائیوں نے پلاننگ کیا کہ یوسف کا کام قصہ ختم کر دیا جائے، یوسف کو مار دیا جائے، یوسف کو کنواں میں ڈھکیل دیا جائے، رہے گا بانس نہ بجے گی بانسوری، ختم کر دیا جائے۔ کیونکہ ابا جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے اپنا سب سے زیادہ ہمارے بھائیوں میں یوسف کو چاہتے ہیں، ان کو ختم کر دیا جائے۔ تو اب سارے بھائیوں نے پلاننگ کر کے ان کے ابا کے پاس پہنچے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے کہ چلو سب بھائی مل کے ہم لوگ جا کے بولیں گے ابو کو کہ سب بھائی مل کے ہم لوگ تفریح کرنے جائیں گے، بیابان جگہ میں جائیں گے، جنگل میں جائیں گے، سیر کرنے جائیں گے، میدان میں طرح طرح کا سبزی اگا ہے، طرح طرح کا جو ہے فصل ہوا ہے، ہم لوگ تھوڑا گھومنے جائیں گے، سیر و تفریح میں جائیں گے، تھوڑا مائنڈ فری ہوگا۔ یہ لوگ کا لیکن سیر و تفریح کا نہیں ہے، بلکہ اندر جو ہے دال میں کالا ہے، شیطانی حرکت۔ ان لوگ کے دل میں الگ ہے، منہ سے الگ بولتے ہیں، وہ بولتے ہیں ہم لوگ گھومنے جائیں گے، کھیلنے جائیں گے، نہیں، ان لوگ کے دل میں اندر ایسا ہے کہ ان کو لے کے جا کے کنواں میں ڈھکیل کے ختم کر دیں گے، اور حضرت یوسف کا جو کپڑا ہے، ایک مینڈھک جو ہے، ایک مینڈھا جو ہے اس کو کاٹ کے ذبح کر کے اس کا خون سے رنگ دیں گے، اور ابو کو لا کے دکھا دیں گے ایک بھیڑیا نے یوسف کو کھا گیا۔ اب یہ پلاننگ کر کے حضرت یوسف کے تمام بھائیوں نے جو ہے ان کو گھومتے گھومتے لے کر گئے، دوسرا بھائی نے اشارہ کیا، تیسرا نے بولے ایک کنواں سامنے آ گیا، کنواں قریب میں آ گیا، یہی تو ہم لوگ کو کام کرنا ہے، یہ اشارہ کر رہے وہ اس کو، اشارہ کر رہے اس کو، آہستہ 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 وہاں قریب گئے، اور کنویں کے سامنے جا کر کے حضرت یوسف علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام کو جو ہے کیا کیا، کنویں کے سامنے لے کے جا کے ڈھکیل دیے، کنویں کے سامنے لے کے ڈھکیل دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یوسف کو اللہ نے کتنی خوبصورتی دی تھی۔ میں مختصر میں کچھ مختصر بات کروں، مخصوص باتیں۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ کالی کملی والے نے فرمایا کہ وہ یوسف کو اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا تھا، اگر اندھیرے گھر میں رکھ دو تو گھر اجالا ہو جائے، روشنی ہو جاتا۔ تو فرمایا کرتے ہیں کہ خوبصورت بچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عنایت فرمایا۔ تو فرمانے لگے کہ جب وہ جو ہے یعقوب علیہ السلام کے جو اور جتنے بیٹے تھے وہ سب پلاننگ کر کے کنواں میں لے کے ڈھکیل دیے، اور جیسے ڈھکیلنا تھا اللہ کو اشارہ ہو گیا، اللہ کو خبر ہو گیا کہ یوسف کا یہ تمام بھائی جو ہے، بولتے نا کہ ہاتھی کا دکھانے والا دانت الگ ہے اور چبانے والا دانت اندر الگ ہے، تو یہ لوگ کا چہرہ سے الگ ہے لیکن اندر یہ لوگ کا جو ہے الگ ہے۔ یہ لوگ مارنے کا پلاننگ کر کے، ختم کرنے کا پلاننگ کر کے ان کے ابو کے پاس سے لے کر آیا۔ جب ڈھکیلنے کا ارادہ کیے تو اللہ تو دل کے بھیدوں کو جاننے والا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن کریم کی آیت ہے، کو جو ہے قلب کو سکون ملتی ہے اللہ کے ذکر سے، الا بذکر اللہ تطمئن، جو ہے دوسرے جگہ قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ انسان کے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے شکل کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے قلوب کو دیکھتا ہے، اللہ دل کو دیکھتا ہے۔
انسان دکھلاؤ کو نہیں دیکھتا، تو اللہ تعالیٰ تو دل کے بھید کو جان لیے کہ یہ لوگ اب جو ہے کنواں میں ڈالنے والے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اپنے قدرت کاملہ سے اشارہ کر دیا کہ وہاں جو کنواں میں لگنے کے پہلے، کنواں کے پانی میں گرنے کے پہلے اللہ نے ایک جو ہے تختہ کا انتظام کر دیا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ تختہ جس کو ہم لوگ جو تخت پوش بولتے ہیں، تختہ، وہاں بیٹھنے کا اللہ انتظام کر دیے۔ جیسے کنواں میں یوسف علیہ السلام کو اس کے بھائیوں نے ڈھکیل دیا، وہ بالکل جا کے تختہ میں بیٹھ گئے۔ کہہ دو الحمدللہ۔ تختہ میں جا کر بیٹھ گئے۔ حالانکہ یہ بھائی لوگوں نے سوچ لیا کہ اس کو ختم کر دے، مار دے، تو ابا کا محبت اس کا طرف سے بھول جائیں گے، ہم لوگ کے طرف گھوم جائے گا، اور اس کا محبت نہیں رہے گا، وہ ختم ہو جائیں گے تو رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری، قصہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو بچائے اسے کون مار سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو مارے اس کو کون بچا سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ بچانے والا ہے۔ وہ بولتے ہیں نا کہ مارنے والوں سے ہمارا بچانے والا بڑا ہے، تو تم مارنے والوں سے ہمارا بچانے والا بڑا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حیات کو باقی رکھا تھا، تو وہاں جو کنویں کے اندر اطمینان سے جیسے دولہا بیٹھتا ہے، نوسا بیٹھتا ہے پلنگ میں، چیئر میں، کرسی میں، ایسے اطمینان سے یوسف علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رزق بھی دے رہے ہیں، ان کا ٹائم پہ کھانا بھی آ رہا ہے، سارا چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کنویں کے اندر انتظام کیے۔ اب وہ جو ہے کہہ دو الحمدللہ، وہاں پر اطمینان سے ہے، اور جو اللہ کی طرف سے جو ہے وہ سارا چیز آ رہا ہے۔ اب یوسف علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کنویں سے باہر آنے کی بھی اس کو ہمت نہیں ہو رہی ہے، عمر کم تھا، بچے عمر تھے، اب اوپر اٹھنے کا بھی ان کو طاقت نہیں ہو رہا، وہیں پر بیٹھے۔ یہ تو اللہ کی طرف سے امتحان ہے، کہہ دو سبحان اللہ، یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ تو وہ کنویں کے اندر رہے، اور اوپر سے جو ہے اللہ کا قدرت، اللہ کی مدد آتی رہی، اور اس کا سارا انتظام ہوتا رہا، اور اطمینان سے رہے۔ اب کچھ دنوں کے بعد جو ہے، کچھ عرصے کے بعد وہاں سے جو ہے مصر کو ایک قافلہ گزر کے جا رہا، کہہ دو سبحان اللہ، قافلہ گزرتا ہوا جا رہا ہے۔ اب قافلہ میں کچھ لوگوں کو پیاس لگ گئی، کچھ لوگوں کو پیاس لگ گئی، تو کنواں کو پار ہو کے تھوڑا آگے نکل گئے تھے، تو بولے کہ ارے پانی لینا ہے، پانی لینا ہے، کنواں تو کوئی پانی نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو ایک بولے ارے ہم لوگ تو پیچھے چھوڑ کے آ گئے، ہم لوگ تو کنواں پیچھے چھوڑ کے آ گئے، چلو وہ پیچھے رہ گیا۔ پیچھے پلٹ کے جب آئے، جیسے چاند کو دیکھ کر کے آنکھ اندھیرا ہو جاتا ہے کہ سورج کو، چاند تو ٹھنڈا ہے، سورج گرم ہے، تو سورج میں کتنا گرمی رہتی ہے، تب جا کے تو سب سوکھ جاتا ہے، کپڑا سوکھتا ہے، کرتا ہے۔ اتنے 1000 کلومیٹر اوپر سے اس کا اتنا پاور ہے کہ زمین کو سکھا دیتی ہے، اور کپڑا، بھیجا کپڑا بھی سکھا دیتی، تو کتنا پاور ہوتا ہے۔ تو وہ جو ہے فرمانے لگے کہ جیسے سورج کو آدمی دیکھ نہیں سکتا، یوسف علیہ السلام جو کنویں میں بیٹھے تھے، اس کا خوبصورت اجالا سے ان لوگ کا آنکھ اندھیرا ہو گیا، کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، دیکھ نہیں پا رہے، اتنا اجالا ہو گیا ہے، پانی نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو جیسے وہ ڈول کو چھوڑے، تو وہ ڈول کا رسی کو حضرت یوسف علیہ السلام نے پکڑ لیا، کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، پکڑ لیے، اور ڈول کو آہستہ آہستہ کھینچے، تو یوسف علیہ السلام وہ ڈول کے ساتھ میں باہر آ گئے، کہہ دو الحمدللہ۔ تو وہ یوسف علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے وہ کردار دیا تھا، وہ مقام دیا تھا، وہ شان دیا تھا، وہ مرتبہ دیا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام باہر آئے، تو یوسف علیہ السلام کو وہ بولتا ہم خرید لیں گے، وہ بولتا ہم مول لیں گے، وہ بولتا ہم خرید لیں گے، لیکن اس کا قیمت کوئی نہیں چکا پا رہا ہے۔ اتنا قیمت، وہ بچے کا قیمت بے مثال انمول ہو گئے، مگر اس کا کوئی قیمت نہیں چکا پا رہے۔ آخر میں جب معلوم ہوا کہ وہاں کے جو بادشاہ، ان کو پتہ لگا کہ ایک بچہ ایسا قسم کا آیا ہے، تو سارا بادشاہ نے سلطنت چھوڑ دی، اور بادشاہت اسی کے اوپر سپرد کر دی، کہہ دو سبحان اللہ۔ تو میرے عزیز و ماں اور بہنہ، وہ یوسف علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا کیا مقام، کتنا بڑا مرتبہ، وہ وہاں پر جو ہے بادشاہت کرتے رہے، بہت دن تک کرتے رہے، بہت لمبی بات ہے، مختصر میں بات کروں۔ اب ان کے بھائی، جو سوتیلے بھائی، جو جن لوگوں نے ان کو ڈالا تھا، ان لوگ آتے تو ان کو کم جو ہے سامان دیتے، جیسے کہ ابھی ہمارے بنگال میں
ममता बनर्जी जैसे कि दाल चावल ऐसा वैसा सब इंतज़ाम कर रही, तो वो भी सबके हिसाब से देते। लेकिन जो उनका अपना भाई यूसुफ का अपना भाई बुनियामीन जो आता, उसको थैली में भर के ज़्यादा देते, उनको बोलते तुम अभी बैठो, अब ये पब्लिक को छोड़े, बाद में तुमको हम ठीक से देंगे। तो अपने भाई वो समझ गए कि हमारा अपना सगे भाई है, तो उनको देते। तो इस किस्म से उनको मालूम हुआ, यूसुफ अलैहिस्सलाम के अब्बा को मालूम हुआ और उनके भाइयों को मालूम हुआ कि ये जो है इसको, ये भाई इसको बिठा के रखता है, उसको जुगा के अलग अलग से सामान भरता, हम लोग को नहीं देता, क्या बात है। तो पता लग गया। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, तो यूसुफ अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतनी खूबसूरत थे, बताते कि अगर अंधेरा में कोई अगर सुई गिर गया है, यूसुफ को लाके खड़े कर दो, पूरा सुई नज़र आता। रोशनी में सुई है। इतनी अल्लाह तबारक व तआला ने खूबसूरती अल्लाह ने दी थी। फरमाने लगे कि वो इतनी खूबसूरती दी थी, एक मर्तबा का ऐसा हादसा है, अब धीरे धीरे बड़े हो गए, जवान हो गए। अब उसके बाद जो है उन्होंने क्या किया, एक जो बादशाह है, वो जो बादशाह के यहाँ पर थे, उनकी जो बीवी जो थी, वो बादशाह की बीवी जो है उस पर फरेफ्ता हो गई, दीवानी हो गई। उसको देख करके, यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख करके दीवानी हो गई। ऐसे ऐसे उसके ऊपर तोहमत लगाए, ऐसे ऐसे उसके ऊपर बहतान लगाए गए, उसके ऊपर जुल्म किए गए कि ये हमारे साथ में ऐसा किया वैसा किया, ये सब गलत सलत बात करके, ताकि जो है ये हमारे चक्कर में फंस जाए। एक एक मर्तबा ऐसे ऐसे वाक़या गुजरा, वो कपड़ा फाड़ दिया गया, बहुत कुछ वाक़यात है। तो फिर पता लगाया गया कि कपड़ा किधर से, सामने से फटा, पीछे से फटा है। पता लगा कि जो है सामने से नहीं फटा, पीछे से फटा है। तो अब उसमें जांच पड़ताल किया गया, तो पीछे से फटा, मतलब कि ये औरत का गड़बड़ है, ये औरत का काम है, ये औरत ने की है, बदमाशी की, पीछे से कपड़ा पकड़ के खींची, ये सब फट गया। तो उससे समझ में आया कि यूसुफ का कोई गलती नहीं है, भूल नहीं है, ये इसका भूल है, ये जो बादशाह की औरत जो है इसका भूल है। ये अब ये वाक़यात है। अब इतने तरीके से मतलब कि ये किए, बाज़ औक़ात में तो अल्लाह ने बच्चे को, जो बच्चा जो बात नहीं कर पाता था, जो बच्चा का ज़बान नहीं खुला था, अब यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो है जब बोले कि इन्होंने ये गलती की, तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की, अल्लाह हमारे मदद करने वाला तू है, हिफाजत करने वाला तू है, ये बात का साक्षी देने वाला तू है। जो बच्चा का ज़बान नहीं फूटा, अल्लाह तबारक व तआला ने उसका ज़बान खोल दिया, वो बच्चा ने उनका गवाही दिया कि नहीं, ये औरत का गलती है, यूसुफ का कोई भूल नहीं है। तो मेरे अजीज़ों माँ और बहना, अल्लाह जिसको मदद करेगा हर तरफ से मदद करेगा, और अल्लाह जिसको जो है मारेगा हर तरफ से मारेगा। इसीलिए शायर ने खूब कहा, फानूस बन के हवा जिसकी हिफाजत करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अल्लाह जब बचाएगा तो हर तरफ से बचाएगा, अल्लाह जब मारेगा तो हर तरफ से मारेगा। फिर दूसरे वाक़यात के अंदर फिर आगे जो है, अब इतने मतलब कि औरतें, लड़कियां उनको देख कर के फ़िदा हो गई। तो जो है बादशाह का हुक्म है काम किया जाए, वो बोलते हम शादी करेंगे, वो बोलते हम शादी करेंगे। तो अब जो है एक मर्तबा ऐसा ऐलान हुआ, ठीक है अब तुम लोग जो है सब औरतों के हाथ में एक एक प्लेट, एक एक सेब और एक एक छुरी चाकू दे दिए कि बोले ठीक है 1 2 3 तुम लोग का काटना शुरू आपेल, और उधर से यूसुफ का गुज़र होगा। जैसे वो 1 2 3 बोलेंगे तुम लोग काटना शुरू करोगे, और इधर से यूसुफ का गुज़र होगा। तो जैसे 1 2 3 बोले काटना शुरू, यूसुफ का चेहरा पे नज़र गिर गया वो औरतों का, वो देखते रह गए, ये आपेल काट के हाथ भी काट लिए, खबर भी नहीं हुआ। तो मेरे अजीज़ों कह दो सुभान अल्लाह, कितनी अल्लाह तबारक व तआला ने खूबसूरती दी थी। इसीलिए जो है अल्लाह तबारक व तआला ने इतना मतलब कि उनका एक किताब है दास्तान यूसुफ, दास्तान यूसुफ, उसका मतलब पूरे यूसुफ अलैहिस्सलाम का दास्तान इतना मोटा छात्रबंदियों के जैसे किताब है। तो बहुत कुछ जो है मामला हुआ, लेकिन हर मोड़ में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का साथ दिया, मदद किया। सच्चाई जो है हमेशा आगे रहा, और बातिल के साथ में किसी का मदद नहीं हुआ। ना हक़ में अल्लाह ने जो है मदद नहीं किया, हक़ में चलने वालों के साथ अल्लाह ने मदद किया। तो मेरे अजीज़ और दोस्तों, माँ और बहना, तो ये जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम की ये जो ज़िंदगी, ये भी जो है अल्लाह के तरफ से ये पैगंबर, और इनकी माँ का भी किरदार वैसा था।
ان کی جو ماں ہے ان کی ماں کا بھی کردار ویسا تھا، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ حضرت یوسف علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے باپ بھی پیغمبر، بھائی پیغمبر، ان کے دادا پیغمبر، ان کے نانا پیغمبر، یعنی پیغمبر سلسلہ چلتا رہا۔ تو میرے عزیزوں، میری ماں اور بہنا، ہمیں جو ہے اللہ کا ذکر اگر ہوگا، اللہ کا حکم اگر پورا ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مچھر سمندر سے پانی کو اٹھا سکتا ہے، چلے گا، یہ پھر بھی مانا جائے گا۔ تارا جو آسمان سے ٹوٹ کے گر گیا ہے یہ بھی مانا جائے گا، لیکن 8-10 عورت پوکھر کے گھاٹ میں بیٹھ کے اور تالاب کے سائڈ میں بیٹھ کے جو چپ چاپ کوئی شبدوں نہیں کر رہی ہے، اس سے بڑا جھوٹا نہیں 5 لاکھ شو روم کا کار لے کے پتلا گلی سے بھاگو، اس سے بڑا جھوٹ بات آج نہیں۔ تو یہ لوگ کی خصلت ہے، بو تینے کیا پکا، وہ ہمارا یہ ہے وہ ہے۔ تو میرے عزیز و دوستو، آج جو میرے نبی، آج ہم لوگ کو سمجھ میں نہیں آتا، اور یہ بھی میری نبی نے فرمایا عورت کو ٹیڑھا ہڈی سے پھسلی سے بنایا۔ جو پنجرا ہم لوگ بولتے پنجرا، یہ پھسلی، یہ جو پھسلی ہے ہم لوگ انسان کا نہیں دیکھیں، بیل کا تو گورو کا دیکھے کہ نہیں، تو پھسلی ایک دم سیدھا ہے کیا، ٹیڑھا ہے، تو وہ ٹیڑھا پھسلی سے ماں ہوا کو بنایا، ٹیڑھا ہڈی کا پھسلی سے ماں ہوا کو بنایا۔ اور پھسلی کس کا تھا؟ باپ آدم کا، باپ آدم کا پھسلی کا ہڈی سے اللہ نے عورت کو بنایا۔ عورت ٹیڑھی ہے، اس کو نرم سے کہو گے پیشاب پخانہ اٹھا کے پھینک دے گی، اس کو گرم اگر دکھاؤ گے تیرا گھر رکھ، تیرا باڑی رکھ، تیرا تو مر نہیں تو بچا مار گھر کے راستہ چلے۔ تو عزیز و دوستو، مار بہنا، آج خواتین جو میرے نبی یہ بھی فرمائے، میرے نبی معراج کے رات میں آسمان میں گئے، جہنم میں گئے، جنت میں گئے، وہاں سے جب آئے تو عورتوں کو دیکھ کر کے بولے کہ تم صدقہ کرو اور شکر ادا کرو۔ ہم جہنم میں زیادہ تر عورت کو دیکھ کے آئے، ہم جہنم میں گئے تھے، عورت کو زیادہ دیکھ کے آئے جہنم میں، کون بال میں لٹکتی ہے، کون سیخ کا کباب کا طرح پیٹ میں ڈال کر کے لٹک رہی ہے، کوئی پاں کا بل لٹک رہی ہے۔ بولے کیا بات ہے؟ نہ عورتوں کے اندر جو ہے ٹیڑھا پن زیادہ ہے، وہ لوگ ناشکری زیادہ کرتی ہے، ٹیڑھی ہڈی سے وہ لوگ ٹیڑھی رہتی ہے، تو اسی لیے ناشکری کرتی ہے، آنن فانن کرتی ہے، اپنے آپ کو لعنت کرتی ہے۔ اس وجہ سے میں نے جہنم کے آگ میں دیکھ کر آیا، تم زیادہ سے زیادہ سیدھا رہنے کا کوشش کرو۔ تو اسی لیے ہم کو چاہیے ہم سیدھے راستے میں رہنے کا کوشش کریں۔ اور اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، ایک عورت اگر بگڑ جائے گی تو 4 مرد کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ ایک عورت اگر بے نمازی ہوگی، ایک عورت اگر سود کھانے والی ہوگی، غیبت کرنے والی ہوگی، چگلی کرنے والی ہوگی، ٹی وی دیکھنے والی ہوگی، اللہ رسول کا حکم کو چھوڑنے والی ہوگی، تو وہ 4 آدمی کو، 4 مرد کو جہنم میں لے کر جائے گی۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ 4 مردوں کو جہنم میں کس کو لے کے جائے گی؟ بات کو غور سے سمجھو، یہ کیا کیا بولتے ہیں، میلاد کے بعد سب کو پوچھیں گے ہم، کون کیا بات سنے ہیں سب کو پوچھیں گے۔ اللہ کے یہ 4 کس کو بولے کہ 4 مرد کو جہنم میں لے کے جائے گی ایک عورت۔ تو بولے میرے نبی نے جب بولے تو صحابہ نے پوچھے یا رسول اللہ 4 مرد کون؟ نہ، ایک عورت جب بگڑ جائے گی 4 مرد کو، شوہر کو لے کے جائے گی، بڑا بیٹا کو لے کے جائے گی، باپ کو لے کے جائے گی، اور کس کو؟ یہی تو سمجھ میں نہیں آیا۔ ہاں، تو یہی سمجھنا ہے، 4 مردوں کو جو ہے اپنا شوہر کو لے کے جائے گی، بڑا لڑکا کو لے کے جائے گی، باپ کو لے کے جائے گی۔ میرے عزیز دوستو، بڑا لڑکا، باپ، شوہر، اس کی 4 جو ہے میرے نبی پھر پوچھے کہ 4 مردوں کیسے لے جائے گی؟ بولے ایک کنگھی ہوتا ہے کتنا بال کو پھنساتا ہے، کنگھی ایک ہوتا ہے کہ نہیں، کتنا ہزار بال کو پھنساتا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ وہ عورت جہنم میں جائے گی، بڑا بھائی، باپ، شوہر، بڑا لڑکا، یہ پھنسا کے وہ بھی جہنم میں گرے گی، پھنسا کے لے کے وہ بھی گڈھے میں چلی جائے گی۔ اب وہ شوہر جو ہے جنت کی طرف جا رہا ہے، اس کا بھائی جنت کی طرف جا رہا ہے، اس کا بڑا لڑکا جنت کی طرف جا رہا ہے، وہ عبادت کیے، نماز پڑھے، اللہ کا حکم کیے، تو پیچھے سے عورت اس کا دامن پکڑ کے کھینچ رہی ہے۔ بولے کہ ہمارا گاڑی کیوں اٹک گیا ہے، ہمارا گاڑی کیوں اٹک گیا؟ وہ بولے پیچھے سے کون کھینچ رہے؟ وہ بول کے پیچھے سے دیکھتے ہیں کہ ان کی بہن ہے، اس کی بیوی ہے، ان لوگ کھینچ رہی ہے۔ بولے کہ میاں تم اپنا اچھا کام کر کے جنت میں جا رہے ہو،
ہمارا تو اچھا کام نظر نہیں آیا, ہم تو امتحان میں پریکھا میں فیل ہو گئے, ہم تو جہنم میں جا رہے ہیں. ارے تم کو کہاں جنت میں جانے دیں گے, ہم جہنم میں جا رہے ہیں, تم کو بھی لے کے جائیں گے. تو معمولی بات نہیں ہے. ہم کو چاہیے کہ ہم بھی صحیح راستے پر رہے, بیٹی کو, بیٹا کو, شوہر کو, اپنے پریوار کو جو ہے کل قیامت کے دن یہ بتاؤ. اگر مال کے ابھی مثال کے طور پہ چلو, ابھی شوہر بھی ہے, بیٹی بھی ہے, بیٹا بھی ہے, سب ہے. اب مان لو بیٹی کا جو ہے, بات کو سنو, نیند آتا ہے, شیطان یہ کرتا ہے, ٹیک لگا کے مت بیٹھو. ٹیک لگا کے بیٹھیں گے, شیطان سلا کے ٹائم, ابھی میلاد ختم ہونے کو شیطان جگا دے, اٹھ جائے, ہو گیا وہ سب بات بھنڈور ہو گیا. تو اب مان کے چلو 5 آدمی ہم لوگ کہیں گئے, دیگھا گئے ہیں, 5 آدمی دیگھا گئے ہیں. ابھی مان کے چلو رمضان بھائی کا 4 آدمی کا ہوٹل میں کھانے کا پیسہ ہے, 1 آدمی کا پیسہ شورٹ ہے. تو کیا بولیں گے, ہم لوگ 4 آدمی کھا لیں, وہ بھوک کر رہے, ایسا دل بولے گا کیا؟ نہیں. اب مان لو بھابھی کا جو ہے 1 آدمی کا ہوٹل کا پیسہ شورٹ ہے, ہم لوگ 4 کھا لیں, وہ بھوکا رہے, بولے گا؟ دل نہیں بولے گا. کل قیامت کا دن جب حساب ہوگا, بیٹا کا, بیٹی کا, سب کا حساب ہوگا, لیکن ایک ٹھو بیٹی کا اس کا عمل ٹھیک نہیں بول کے دوزخ میں جائے, تو ہم لوگ ڈھول بجائیں گے, وہاں خوشی ہوگا. کیسا لگے گا کہ اللہ اللہ میرا لڑکا دوزخ میں جاتا ہے, ہم لوگ جنت میں جائیں گے. تو میرے عزیز دوستوں, ماں اور بہنا, اگر ہم نے خود عمل کیا, عبادت کی, اللہ کے حکم پر چلتے رہے, اپنے بچے کو, بیٹے کو یہی راستہ پہ رہے, تو ہم بھی جنت میں جائیں گے. ہمارا پورا پریوار وہ پٹری سے جنت میں جائے گا. کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اسی لیے کریں گے سب انشاءاللہ. تو ہم سب کو کرنا ہے, یہ اس پہ چلنا ہے. دیکھو حدیث قرآن کی بات ہم لوگ کو سننے کے لیے وقت نہیں ہے. ابھی غیبت چگلی ہو یا فلم نیا ہو, اگر آ جائے گا رات بھر نیند نہیں آئے گا. ابھی جی موبائل چل گیا, اور میرے نبی نے فرمایا کہ قیامت کا قریب ہوگا, گھر گھر میں ناچ گان ہوگا. گھر گھر میں کیا, پاکٹ پاکٹ میں موبائل میں ناچ گان ہوگا. یوٹیوب میں بول دو یہ فلاں فلاں آ گیا, سن لو, اس کا ایکٹنگ دیکھ لو, یہ کیسا گاتا ہے سن لو. تو یہ میرے نبی نے بتایا تھے گھر گھر میں ناچ گان ہوگا. تو ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ خالی یوٹیوب میں بولنے کا لیٹ ہے, بول دیے آ گیا. تو ہاں, تو آ گیا. تو آپ اگر بات بتاؤ, حدیث قرآن کے بات میں ہم لوگ کو نیند آتا ہے. اچھا, جہاں بیچار انصاف ہوتا ہے, ہم کو بتاؤ کہ ایک آدمی سوتا ہے, بیچار انصاف چلے مگر نیند آتا ہے اس کو, بتاؤ ہوگا کہیں ایسا؟ ارے وہ باتوں تے زمین کہاں تے نالا کیسے, اس کو نیند نہیں آئے گا. ہمارا وہ جو گاچھ جو تھا, ادھر کا جو جھاڑ تھا, اس کو تو ہم کو نہیں پوچھ کے کیسے کاٹ لیا, اس کا ڈلی پھل, نیند نہیں آئے گا. یہاں حدیث قرآن میں شیطان کہے گا تھپ تھپا سو جا. اور اللہ کے سامنے وعدہ کر کے آیا. اللہ نے جو ہے, شیطان نے جب اللہ کا حکم کو نہیں مانا, اللہ نے جو ہے شیطان کو سجدہ کرنے کو بولا. شیطان بولا کہ ہم کو تو نے آنکھ سے بنایا, ہم مٹی آدم کے سامنے سر کیسے جھکائیں گے؟ ہم مٹی کو, آدم کا مٹی سے پیدا ہے, ہم اس کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے, بلکہ تو نے ہم کو آنکھ سے بنایا, ہم اس کے سامنے نہیں جھکیں گے. تو اللہ بولے کہ عجیب بات ہے, آدم سب سے اول انسان ہے, ظاہری میں اول انسان ہے, تمام انسانوں کا باپ آدم ہے, تمام انسانوں کی ماں ہوا ہے. اور ان کے سامنے یہ تو سجدہ نہیں کر رہے, کیا کیا جائے؟ تو اللہ نے کیا کیا, ایک دیوار میں سراغ بنائے کہ شیطان جب اس میں گھس کے جائے گا تو اس کا سر کم سے کم دیوار میں لگ جائے گا, تو مان لیں کہ شیطان نے سجدہ کیا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو شیطان کیا کیا دیکھو, حدیث میں آتا ہے, کتابوں میں, شیطان بولتا ہے کہ ہم ماتھا سر کو ڈالیں گے تو لگ جائے گا, تو پھر وہ ہمارا توہین ہو گیا. تو شیطان پہلے پاؤں کو ڈال کے نکلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بولے کہ یہ ہوگا نہیں, اس کا پیدائشی ٹیڑھا یہ دوم ہے, یہ سیدھا ہوگا نہیں. جیسے کتا کا, جانوروں کا دوم جس کا ٹیڑھا ہے, اس کو کتنا بھی سیدھا کرو سیدھا ہوگا, چھوڑ دو گے اسپرنگ کے جیسے ہو گیا. یہ شیطان رہے گا, یہ سیدھا ہوگا نہیں. تو اب جو فرشتوں نے سجدہ کیے, کوئی بھی طریقے سے, پہلے سجدہ کرنے کا بولے, سجدہ نہیں کیے, تو فرشتوں نے سجدہ کیے. جب یہ اس قسم کا دیوار میں سوراخ کیا گیا کہ اس میں بھی اگر گھس کے چلا جائے, اس کا سر لگے, تو وہ بھی ثابت کر لیا جائے گا. اس پہ بھی جب نہیں کیے, تب جا کے پھر ڈبل سجدہ کیے. اس لیے جو ہے 1 رکعت میں 2 سجدہ ہوتا ہے.
تو اللہ نے کہا کہ تیرے گلا میں 7 زمین کا 7 آسمان کا لعنت کا توق تیرے گلے میں ڈال دیے، کہ جیسے بولتے ہیں نا کہ جوتا کا ہار، تو شیطان کا گلا میں 7 زمین آسمان کا لعنت کا توق ڈال دیے کہ جا تو چلا جا۔ تو اللہ کے سامنے سے آتا ہے، تو میرے نظر سے بھاگ جلدی یہاں سے نکل جا۔ اللہ کس کو بولتا ہے؟ شیطان کو۔ تے نظر سے بھاگ، بولتے نا کہ تیرا ہم چہرہ دیکھیں گے نہیں، تے مرے گا تو تیرا مٹی میں بھی جائے، بولتے نا غصہ میں، مرنے سے تیرا منہ تک ہم نہیں دیکھیں گے۔ تو اللہ ویسے شیطان کو بولتا ہے کہ تیرا جو کارنامہ ہمارا ایک بات کو مانا نہیں، اور تو بولتا ہے کہ ہم دنیا میں ایسا کوئی جگہ رائی کے دانے کے برابر نہیں ہے جہاں ہم سجدہ نہیں کیے۔ کون بولتا ہے؟ وہ اجازیل بولتا، سارے فرشتوں کا سردار تھے، تو لیکن وہ انہوں نے غلطی کرنے کی وجہ سے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے، من تکبر وضاح اللہ، غرور کرنے کی وجہ سے اللہ غرور کرنے والوں کو اللہ گرا دیتا ہے۔ تو غرور میں آئے تو اللہ نے کہا کہ تیرے چہرہ کو مت بتا، تو تیرا چہرہ ہم کو آنکھوں کے سامنے نظر نہیں آنا ہے، تو یہاں سے نکل جا، ہمارے نظر کے سامنے سے چلا جا۔ تو بولے ہم تو چلے جائیں گے، تیرا جو اصلی ٹھکٹھکیا بندہ ہوگا، ہم اس کو جب تک تیرا راستہ سے نہیں بھٹکائیں گے ہم کو سکون نہیں آئے گا۔ ہم جائیں گے ٹھیک ہے، لیکن تیرا بندہ کو ہم بھٹکائیں گے۔ اللہ نے کہا کہ تو شیطان ہے، میرا جو ٹھکٹھکیا بندہ ہوگا اس کو تے بھٹکا سکے گا نہیں، تے نہیں سکے گا، تو اسی کو بھٹکائے گا جو تیرا جیسے ہوگا۔ کل قیامت کا دن تجھے بھی اور تیرا جیسے راستہ میں چلنے والوں کو اوندھا منہ دوزخ کے آگ میں پھینک دیں گے۔ وہی شیطان آج نماز سے دور کرتا ہے، وہی شیطان آج غیبت کی طرف لے جاتا ہے، وہی شیطان انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، وہی شیطان انسان کو جو ہے غلط فہمی کی طرف لے جاتا ہے، لڑائی کی طرف لے جاتا ہے، جھگڑے کی طرف لے جاتا ہے، فحش باتوں کی طرف لے جاتا ہے۔ وہی شیطان انسان کو ریل کے پٹری سے نیچے پٹری سے لے جاتا ہے، اور اللہ نے کہا کہ شیطان کا جو بات کو مان کے آئے گا، شیطان کا جیسے اس کا حشر ہوگا۔ تو ہم شیطان کے حکم پہ کیوں چلے؟ شیطان کے یہ جو دین اسلام کا حدیث قرآن کی بات ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ تو یہ مجلس میں آج کوئی ہے؟ اگر یہاں پر اعلان کر دیا جاتا کہ رمضان بھائی کے گھر میں یہاں پر جو ہے ایک اللہ رسول کا ذکر خیر ہوگا، مغرب کے بعد سے لے کے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہوگا، جو آئے گا انٹری کرے گا 100 روپیہ ملے گا، چٹائی ملتا نہیں بچھانے کے لیے۔